औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान हमारी पहचान की अगली नशिस्त में आज सूरह बकरा की आयत नंबर 58 से हम इंशाअल्लाह तर्जुमा और तफसीर का ज़िक्र करेंगे और इंशाअल्लाह उससे क्या इबरत और क्या नसीहत अल्लाह हमें दे रहा है उससे हम सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए इब्तिदा करते हैं। जैसे कि पिछली आयतों में तमाम बनी इसराइल ने जो बदमाशियाँ की, जो नाफरमानियाँ की अल्लाह की, उनका बयान हुआ और अल्लाह ने अपनी रहमत को गिनवाया और जो जो एहसान अल्लाह ने किए हैं बनी इसराइल पे अल्लाह ने गिनवा रहा है उन्हें, ताकि उन्हें होश आ जाए और वो शुक्रगुज़ार बन जाएं और सही रास्ते पे चलने लगें। उसी में आज आगे आयत नंबर 58 से हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हमने ये कहा कि इस गांव में जाओ, यानी किसी करिया, किसी गांव का जिक्र हुआ कि इस गांव में जाओ और उसमें से जो कुछ तुम्हारा जी चाहे खूब खाओ पियो और उस दरवाज़े में सजदे करते हुए दाखिल हो और लफ्ज़ हित्ततुन भी अपनी ज़बान पर जारी रखो। हित्ततुन का मतलब इस्तग़फ़ार होता है। अल्लाह ने हुक्म दिया था बनी इसराइल के लोगों से, जब बार बार इन्होंने बदमाशियाँ किया, नाफरमानियाँ की, अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया, फिर सज़ा दी, फिर माफ़ किया, फिर ज़िंदा किया मारने के बाद, फिर ताकि उनको जो है वो समझ में आ जाए और वो शुक्रगुज़ार बन जाएँ और ईमान ले आएँ। तो फिर अल्लाह ने माफ़ कर दिया इनको और कहा कि इस गांव में जाओ और इस दरवाज़े से सजदे करते हुए जाओ और लफ्ज़ हित्ततुन को भी अपनी ज़बान पर जारी करो, तो हम तुम्हारी ख़ताएँ बख्श देंगे और हम नेक लोगों को जल्द तरक्की देंगे। फिर ज़ालिमों ने जो कुछ उनसे कहा गया था उससे बदल कर उसकी जगह दूसरी बात रख दी। अब देखिए बदमाशी की इंतहा देखें यहाँ पे कि जो कुछ अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कई बार उनको माफ़ किया, उसके बाद एक मौका दिया कि जाओ इस दरवाज़े से दाखिल हो, सजदा करते हुए जाओ और इस्तग़फ़ार करते हुए जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो सजदा करते हुए जाना था उसको बदल दिया और जो हित्ततुन यानी इस्तग़फ़ार करते हुए जाना था उसको ही बदल दिया, उसकी जगह दूसरा अल्फाज। और ये तर्जुमे तफसीर में जनाब सैयद मकबूल अहमद साहब दहलवी जो हैं वो लिखते हैं कि बनी इसराइल को एक गांव में जाने के लिए हुक्म दिया गया कि तुम दाखिल होते वक्त सजदा करो और दाखिल हो और सजदे में हित्ततुन लज़बूनना व महवाअन ल से अतना, हमारे गुनाह माफ़ कर दे और हमारी बदियाँ मिटा दे। तो उन्होंने बदमाशी क्या की, उन्होंने इस हुक्म में तब्दीली की कि बजाय सर झुकाकर दरवाज़े में दाखिल होने के उल्टे दाखिल हुए और बजाय हित्ततुन के हनततुन हमरा सुर्ख गेहूँ कहा और इस सबब से अज़ाब के मुस्तहक़ हुए जो नाजिल हुआ उनके ऊपर। तो अल्लाह ने उनसे कहा था कि अब तुम ये नहीं कि जब इन्होंने नहीं किया, अगर अल्लाह हुक्म नहीं माना तो फिर अल्लाह ने उन्हें अज़ाब में दबोच लिया, उनको उनके ऊपर अज़ाब नाजिल किया आसमान से। अब देखिए आगे अल्लाह क्या कह रहा है, ये वही बातें हैं बार बार। देखिए कि अल्लाह अपने बंदों को माफ़ तो कर रहा है लेकिन बंदे जो हैं वो नाफरमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वही आलम है। अल्लाह तमाम मुश्किलात के बाद शिफा भी देता है, परेशानियों के बाद में रास्ते भी आसान करता है, लेकिन हम नाफरमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर हम याद करें अभी 2-3 साल पहले का वाक़या कि कोरोना आया था तो तमाम लोग खौफज़दा हो गए थे और जाने कितने लोग ऐसे गुजर गए इस दुनिया से कोरोना के पीरियड में जिनको उनके अहल व यार की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, जिनको ठीक से नमाज जनाजा भी नसीब नहीं हुई, कफन भी ठीक से नसीब नहीं हुआ। तो ये एक इबरत और नसीहत थी जो अल्लाह ने कुछ दिन पहले हमारे ऊपर एक नज़ारा दिखाया, एक चीज़ हमारे ऊपर डाली, आजमाइश में डाला ताकि हम शायद अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर आ जाएं। लेकिन हमारा हाल वही है कि उस टाइम तो हम अल्लाह से तौबा करते थे, तमाम दुआएं पढ़ते थे और अल्लाह ने हमें इस काबिल किया कि हम आज भी मौजूद हैं, लेकिन हमने अपनी नाफरमानियाँ जो अल्लाह की नाफरमानियाँ थी
اس سے ہم باز نہیں آ رہے ہیں۔ اپنے اعتراف میں دیکھیں، تمام اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہمارے اندر کی جو بدماشیاں ہیں، جو بغاوت ہے اللہ کی، وہ کم نہیں ہو رہی۔ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم گھومتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے اذان ہونے کے بعد بھی نماز سے، یہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ایسا کون سا امپورٹنٹ کام دنیا کا ہے کہ جب پکار رہا ہے اللہ تو ہم نہیں جا رہے ہیں اس کے پاس میں۔ اور ابھی یہی کوئی ایک ہوم گارڈ اور ایک سپاہی یا کوئی ایک بڑا آدمی محلے کا عزیز اقارب کوئی آواز دے لے تو تمام کام چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن اللہ جب پکار رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف تو ہم نہیں جا رہے ہیں۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پہ کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے یہ کہا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، پھر اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے چشموں کو پہچان لیا تھا۔ پھر ہم نے یہ حکم دیا کہ خدا نے جو کچھ تم کو دیا ہے کھاؤ اور پیو اور مفسد بن کر، مطلب کہ فساد کرنے والے بن کر زمین میں فساد مت کرو۔ اور جس وقت تم نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہ کریں گے، اب دیکھیے اللہ نے جو ہے پانی کی دریافت ہوئی تو وہ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے پھوٹے، پتھر پہ جب عصا مارا گیا تو 12 قبیلے والوں نے اپنے اپنے قبیلے کے لیے ایک ایک چشمے کو لے لیا اور نشاندہی کر دی کہ یہ ہمارا یہ چشمہ ہے، تو اس سے یہ لوگ پانی لیتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے اللہ احسان پھر دکھا رہا، بتا رہا ہے، عذاب نازل کیا اللہ نے، پھر اس کے بعد احسان جتا رہا ہے، اس وقت کو یاد دلا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی دریافت کیا اپنے لوگوں کے لیے، تو اللہ نے جو ہے 12 چشمے مہیا کرائے۔ اب اس کے بعد دیکھیے بدماشیاں اور نافرمانیوں کی انتہا دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے تمام رحمتیں تھیں تو وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہ کریں گے، مطلب کہ انہیں من سلوا کر مل رہا ہے یا کوئی چیز مہیا ہو رہی تو بولے ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے، مطلب بنا مشقت کے بنا کچھ کیے ہوئے ان کو چیزیں دریافت نہ کرنا پڑے، کہیں بھاگنا نہ پڑے، آسانی سے مہیا ہو رہی تھی ان کے پاس، لیکن پھر بھی انہوں نے نافرمانی سے باز نہ آنے کا جو ان کے اندر ایک نشہ تھا اس سے باز نہیں آئے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، اس لیے اپنے خدا سے ہمارے لیے دعا کرو کہ زمین میں جو چیزیں پیدا ہوا کرتی ہیں، ساگ پتے، کھیرا، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز، اور ہمارے لیے بھی پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تاکہ تم گھٹیا چیزوں کو اس سے بدلنا چاہتے ہو، مطلب دیکھیے جو انہوں نے کیا بدماشیاں کہ بھائی تمہیں گھٹیا چیزیں چاہیے، مطلب کہ اس زمانے کی کمتر چیزوں کو تم ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، سوال کر رہے ہو اسی سے، جبکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے نواز رہا ہے، تم پہ من سلوا بھیج رہا ہے، تمہیں کھانا بھیج رہا ہے، لیکن تم نے کیا کیا کہ اس بہترین نعمت کو تم نے انکار کر دیا اور تم اب مشقت کرو اور پریشانی اٹھاؤ اور تمام چیزیں تمہارے سامنے پیدا ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھٹیا چیزوں کو اس سے بدلنا چاہتے ہو جو عمدہ ہیں، ایسا ہی ہے تو کسی شہر میں چلے جاؤ کہ جو کچھ مانگتے ہو تم کو وہاں مل جائے گا۔ اب ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑ گئی اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ لوگ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء خدا کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سب نافرمان تھے اور ظلم کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے جب ان کو پیاس لگی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے اللہ سے دعا کیا تو اللہ نے 12 چشمے مہیا کرا دیے۔ اللہ ان کو جو ہے من سلوا بھیج رہا تھا، کھانا بھیج رہا تھا ان کو، تو ان کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کریں گے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ انہیں بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کے شہر میں اتر جاؤ اور جا کے وہاں پہ جو ہے زراعت کیجیے اب اور کھائیے پیجیے۔ اب ان کے ساتھ پریشانیاں بڑھ گئیں، جب فری مل رہا تھا تو ان کو صبر نہیں ہوا اور انہوں نے رنگین چیزیں، رنگ برنگی چیزوں کا
مطالبہ کیا اللہ سے، تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آیات الہی کا انکار اور مادی غذاؤں کی فکر انسانی زندگی کا سب سے بڑا علیمہ ہے۔ جو شخص خدا کے دیے ہوئے عطیے پر صبر نہیں کرتا اور اس پہ جو ہے اس کو کافی نہیں سمجھتا ہے، تو اس میں زیادہ اضافے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے اسے چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پہ۔ چونکہ دیکھیے، قناعت کرنا اور صبر کرنا یہ اللہ کے مومن بندوں کی نشانی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو مہیا کیا ہے، جو آپ کو عطیہ کیا ہوا ہے، اس میں صبر کریں اور قناعت کریں اس کے اندر۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اللہ نے پانی مہیا کرایا ان کے لیے، من سلوہ بھیجا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہر نئی چیز کا مطالبہ کرتے رہے اور آخر میں آ کے ان کے اوپر ظلم کرنے والوں میں مطلب وہ شمار ہو گئے اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ چونکہ باتیں جو بار بار اللہ بتا رہا ہے اور ہمیں قرآن کے ذریعے سے پہنچائی گئی ہمارے پاس یہ باتیں، تو یقین جانیے کہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ گزشتہ نبیوں کے تمام معاملات ہیں، تاکہ ان کی قوموں نے کس طرح سے بدماشیاں نافرمانیاں کیا تھی۔ اور آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں اسی کردار میں ہم بھی تو نہیں آ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دے رکھا ہے، ہر چیز سے نواز رکھا ہے، پھر بھی سوائے نافرمانی کے، سوائے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو بھول جانے سے۔ مطلب میں نے مثال دی کہ اذان اگر ہو رہی ہے تو ہمیں کس کام نے مجبور کر دیا کہ ہم نماز کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ اگر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو ہمیں کس چیز نے مجبور کر دیا کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں؟ اور ہم اگر صحت یاب ہیں، صحیح و سالم ہے، ہر چیز مہیا ہے، تو ہمیں نماز نہ پڑھنے یا روزہ نہ رکھنے میں بتائیے کیا مسئلے مسائل ہیں انسان کو؟ لیکن پھر بھی انسان اپنے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اللہ جو اسے عطا کرتا ہے اس سے آگے بڑھنے کی، اسے زیادہ پانے کی چاہ میں لگ جاتا ہے، جبکہ گزشتہ تمام روایتیں قرآن کی ترجمے تفسیر سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے ہم پہ کتنی رحمتیں نازل کی ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک اگر ہم کاؤنٹنگ کریں تو یقین جانیے ہم کاؤنٹنگ نہیں کر پائیں گے کہ اللہ نے ہمیں ایک دن میں صبح سے شام تک میں کتنی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، جن کے پاس روٹی نہیں ہے، جن کی فیملی میں کوئی نہیں ہے، جن لوگوں کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اللہ نے اگر یہ سب چیزوں سے مہیا کیا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی پوچھنے والا آپ کو موجود ہے اور اللہ کا سجدہ کرنے کی توفیق آپ کو ملی ہوئی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ جانے کتنے لوگ دنیا میں اس وقت موجود ہیں کہ جو لوگ آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دی اللہ نے ان کو، ان کے دل میں یہ ڈالا ہی نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے تو کم سے کم اللہ کا سجدہ کر لیں، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ یہ توفیق اللہ چھین لیتا ہے جب سینے پہ ہمارے شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے اور بری چیزوں سے بچائے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا ہو۔ اے میرے مالک پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔